बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह ज़ुल्हज की इन मुबारक और पुरनूर घड़ियों में प्रोग्राम सरजमीन हिजाज के साथ दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। हमारी आज की मुबारक नशिस्त का उन्वान भी बड़ा दिल नशीन, दिल रुबा और ऐसा मुबारक है कि जिसका जिक्र करते ही एक बंदा मोमिन के दिल के तार छिड़ जाते हैं। हमारी आज की इस पाकीज़ा और मुबारक नशिस्त का उन्वान है शहर मदीना। जी नाजरीन, वही मुबारक सरजमीन जो जर्रा जर्रा जिसका नूर का हामिल है, वो शहर महबूबा है, वो कूचाए यारा है, वो करिया मुस्तफ़ा है, वो दियारे नूर है, वो शहर रसूल है। फिरते हैं नजर में दरो दीवार मदीना, फिरते हैं नजर में दरो दीवार मदीना, हैं रश के जिना कूचाओ बाजार मदीना, हैं रश के जिना कूचाओ बाजार मदीना। ये नूर की बस्ती है कि जलवों का नगर है, अल्लाह रे ताबानिए अनवार मदीना। हर सांस में बूबास है हुब्बे नबवी की, हर सांस में बूबास है हुब्बे नबवी की, महका गई रानाई ये गुलजार मदीना। पाबंदे अदब चाहिए सांस और नजर भी, पाबंदे अदब चाहिए सांस और नजर भी, नाजुक है बहुत अर्श से दरबार मदीना, नाजुक है बहुत अर्श से दरबार मदीना। दिल क्यों ना हो मामूर शहे दी के करम से, दिल क्यों ना हो मामूर शहे दी के करम से, जब रहते हैं दिल में मेरे सरकार मदीना, जब रहते हैं दिल में मेरे सरकार मदीना। गुजरे हैं इसी रह से खिरामा शहे वाला, गुजरे हैं इसी रह से खिरामा शहे वाला। हाँ कुतुब पता देते हैं आसार मदीना, हाँ कुतुब पता देते हैं आसार मदीना। फिरते हैं नजर में दरो दीवार मदीना, हैं रश के जिना कूचाओ बाजार मदीना, कूचाओ बाजार मदीना। आज की मुबारक नशिस्त में उस मुबारक सरजमीन का जिक्र है जो दियार रसूल है, शहर मदीना। आज हमारा मौजूए सखन होगा। आज हमारे जिन दो मेहमानों ने हमें शरफयाब किया है अपनी मौजूदगी से, उनमें शामिल हैं हमारे मखदूम व मोहतरम ख्वाजा साईं हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम किबला। खैर मकदम है किबला आज की नशिस्त में आपका। दूसरी शख्सियत बड़ी आली वकार, आली मर्तबत शख्सियत, शोबा तालीम, ताल्लुम, दर्स और तदरीस की बड़ी मायनाज शख्सियत, इल्म व अमल का नूर नौजवान नस्ल में और हुजूर की उम्मत में तकसीम करने वाले खुशबख्त मुअल्लिम, मेरी मुराद है जामे पंजाब के शोबा इस्लामियात से हमारे मुकर्रम मेहमान, हमारे बड़े महबूब और बहुत खूबसूरत सुखन के हामिल जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका भी खैर मकदम है। और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि शहर मदीना उन्वान है, ख्वाजा साईं तशरीफ फरमा है और आपकी मौजूदगी का शरफ भी हमें अल्लाह ने आज दे दिया है। आइए बढ़ते हैं नाज़रीन आज की इस मुबारक जिसमें गुफ्तगू के सिलसिला की तरफ। ख्वाजा साईं आपसे शुरू करते हैं। शहर मदीना हमारा आज उन्वान दिन नशी है, तो लफ्ज़ मदीना से ही गुफ्तगू का आगाज कीजिए और मौजू को आगे बढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहसिन साहब। कायनात में दो हरम हैं, सुभान अल्लाह, जिनकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। दुरुस्त। वहाँ जिस ज़ौक़ शौक़ खुशू और खुजू के साथ इतनी कसीर तादाद में 5 वक्त लोग हाजिरी देते हैं, रूए ज़मीन में ऐसी कहीं नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। और ये हरम कैसे बने कि हुजूर पहले मक्का शरीफ थे और फिर बाद में मदीना शरीफ हुजूर ने हिजरत फरमाई। सुभान अल्लाह। तो जहाँ जहाँ हुजूर के कदम लगे वो हरम बन गया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हरम काबा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर। और ये भी हदीस पाक मिलती है
کہ مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کا ہے. درست. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ترازو اٹھا لیتے ہیں ہائے ہائے اور پھر تولنا شروع کر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو وہ کہتے ہیں کہ مکہ شریف کا مقام بلند ہے، مدینہ شریف کا کم ہے، پھر ترازو نہیں اٹھانا چاہیے. درست بات. فاضل بریلوی علیہ رحمت نے کیا خوب بات کی ہے. انہوں نے کہا کعبہ دلہن ہے، بھائی سبحان اللہ، کعبہ دلہن ہے. کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن. اللہ اکبر. اچھا ہے. کعبہ دلہن ہے اور تربت اطہر تربت اطہر نئی دلہن. اللہ اکبر. وہ رشک آفتاب یہ غیرت کمر کی ہے. اللہ اکبر. وہ رشک آفتاب یہ وہ رشک غیرت کمر کی آفتاب ہے. یہ غیرت کمر کی ہے. دونوں بنی وہ بھی بنی ہے، جی بالکل وہ بھی بنی ہے. درست ہے. دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر. ہائے ہائے ہائے. دونوں بنی انیلی سجیلی جیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. ہائے ہائے ہائے. جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن سہاگن کمر کمر کی ہے. کی ہے. اللہم صلی علی اب محمد. بات یہ ہے زندہ باد خواہش ہے یا سبحان اللہ. آہا. بات یہ ہے کہ تقدس تو حضور کی ذات سے ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے فرمایا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اور کسی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ انت حل بہذا، آپ اس شہر میں رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بات اس میں قابل غور ہے ارشاد فرمائیے. کہ یہ بات درست مان لی جائے کہ ادھر 100 کا ثواب ہے، ادھر 1,00,000 کا ثواب ہے، ادھر 50,000 کا ثواب ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ کعبہ شریف جلال کا مرکز ہے اور مدینہ شریف جمال کا مرکز ہے. درست. کعبہ شریف میں اگر 1,00,000 کا ثواب ہے تو اگر وہاں کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جائے گا. ہائے ہائے. جبکہ مدینہ شریف میں اگر آپ کہیں کہ 50,000 کا ثواب ہے تو وہاں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو 50,000 نہیں لکھا جاتا، وہاں ہائے ایک ہائے. ہی لکھا جاتا. اللہ اکبر. یہ حضور کے صدقے سے، یہ حضور کی بہت امت شکریہ پر خالد صاحب. یہ بہت بڑا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، خالد صاحب کی موجودگی ہمیشہ سے بڑی بابرکت ہوتی ہے. بڑا مضبوط، خوبصورت اور میٹھا آغاز فراہم ہو جاتا ہے. شہر مدینہ کی جو حدود ہیں اس کے حوالے سے مطلب ہم ٹیکنیکلی جو حرم شریف کا بالخصوص سلسلہ ہے اور پرانا جو شہر مدینہ حضور کے دور میں آباد ہوا، اس کے حوالے سے ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ آگاہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے ذوق کی بات، پھر حساب کتاب کی بسم بات. اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب بیرون سفر پر گئے اور مدینہ طیبہ اس لیے حاضری نہ دی کہ میں کس منہ سے اس بارگاہ میں پیش ہوں گا، انہوں نے تصوراتی ایک نظم لکھی جس کے اندر ان کی معروف نعت لوح بھی تو قلم بھی تو موجود ہے، جسے ذوق و شوق کہتے ہیں. تو تصوراتی رنگ میں انہوں نے جو لکھا اس میں سے 2-3 شعر میں عرض کر کے پھر اس کی حدود کی طرف بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ کہتے ہیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. اللہ اکبر. پوری منظر کشی کی اور سبحان اللہ، سبحان منظر کشی کرتے ہوئے آگے لے گئے. آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی. اور یہ گریز سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات. اللہ. کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. ہائے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ہائے ہائے. گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. پھر آگے چل کے کہتی ہیں آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اور پھر آگے جا کر وہ نعت ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. یقیناً یہ ہم مدینہ طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تصور ہی اتنا خوبصورت ہے، پھر ذکر کی سعادت ملے تو اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. آپ نے جو سوال کیا اس میں جبل عیر سے جبل ثور تک یہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو پہلے تو اس کی حدود و قیود کا اس طرح تعین نہیں ہوتا تھا، لیکن موجودہ حکومتوں نے، سعودی حکومتوں نے جو ہے کم و بیش 126 یا اس سے بھی زیادہ مقامات پر اب برجیاں لگا دی ہیں. تو
تو جانے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے، جو حدود مدینہ کا آغاز جو ہوتا ہے۔ پیدل جاتے ہیں یا گاڑیوں پر ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جو فضائی سفر کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو صحیح۔ یہ حدود و قیود ہیں جن کے اندر جو ہے مدینہ طیبہ کا حرم ہے۔ تو اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو خواجہ صاحب قبلہ نے بات فرمائی، آپ کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے کہ یا اللہ تو ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں جو مدینہ کے پیمانے تھے ان میں برکت عطا فرما، اور کعبہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نمازوں کے حساب میں بھی میرے خیال میں یہ پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے۔ جو پیمانے لے کر بیٹھتے ہیں نا، وہ ہمیشہ گنتی کرنے والے ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں، اور بے حساب محبت رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ۔ آپ نے بات کی نا جب خواجہ صاحب 50,000 کی اور 1,00,000 والی، آپ یقین مانیے بے اختیار میرے ذہن میں ایک حقیقی واقعہ جس کا ذکر حضرت مجدد نعت حضرت حفیظ طائب علیہ الرحمٰن نے خود اپنے برادر اصغر جناب عبدالمجید منہاج صاحب نے مجھے خود بتایا کہ دونوں بھائی حرم کعبہ میں زیارات کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، عمرہ کا موقع ہے۔ تو طائب صاحب قبلہ مکہ شریف کے مناسک ادا کر کے مدینہ جانے کی طرف جلدی کر رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ یہاں 1,00,000 کا ثواب ہے، وہاں 50,000 کا ہے، تو آپ وہاں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ سوال معصومانہ کر دیا۔ انہوں نے جو جواب دیا نا خواجہ صاحب، وہ بڑا دلچسپ، اور طائب صاحب جیسا بندہ جو چلتی پھرتی نہ تو پنجابی میں ماں بولی میں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگے چلیا تو 1,00,000 تے 50,000 دے چکر چ پیائیں، اوتھے نماز پڑھیے تے سرکار نال تشریف فرماؤں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکرم ناظرین، آج ذکر ہے سرزمین حجاز میں اس عزت والی سرزمین کا جس کو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، دیار نور شہر مدینہ۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ یہاں مختصر سا ایک وقفہ، پھر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ پروگرام سرزمین حجاز، آج مبارک موضوع، دنیا کی مبارک ترین سرزمین، کائنات کا مرکز، محور، جس کی طرف سب رخ کرتے ہیں، جہاں سے تمام فقیروں کی جھولی بھری جاتی ہے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علی نبینا الکریم کی مبارک سرزمین شہر مدینہ۔ خواجہ صاحب، مدینہ شریف کے اطراف میں دیکھیں، مقامات مقدس میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہے، دھیان جاتا ہے، وہ مسجد قباء شریف کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ آگاہ فرمائیے، اس تاریخی اور اس عظیم مسجد کے بارے میں۔ جی، میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی جو انہوں نے ایک ساز چھیڑا ہے سیدی صاحب نے علامہ کے کلام کا، میں ان کے ایک شعر کا تھوڑا سا پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہی معروف شعر، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ تمام قرآن شریف جو ترجمے والے ہیں وہاں بھی، تفسیروں میں بھی، اور علماء سے بھی ہم نے یہی سنا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ صوفیاء نے اس پہ غور کیا، انہوں نے کہا یہ ترجمہ جو ہے اس میں دو اشارے آ رہے ہیں، یہ اور وہ، یہ اور وہ کتاب ہے، دو اشارے آ رہے ہیں، جبکہ اسم اشارہ ایک ہے ذالکہ۔ تو جب اسم اشارہ ایک ہے تو اس کا ترجمہ بھی تو ایک ہونا چاہیے۔ یہاں اردو میں یا ترجمے میں اشارے دو پھر کیسے ہیں؟ اشارے میں دو کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا اشارہ ایک ہے تو ترجمہ بھی ایک ہونا چاہیے، اور ذالکہ کا معنی ہے وہ۔ تو اس کا ترجمہ صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ 30 پاروں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ لوگوں، وہ کتاب جس پہ میں نازل ہوئی ہوں نا، سرکار کا چہرہ انور، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہی ترجمہ علامہ اقبال نے کیا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اور حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا۔ اصل جو قرآن ہے وہ سرکار کا چہرہ انور ہے، درست۔ اور علامہ اقبال نے مدینہ شریف کے بارے میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بیان کی ہیں، اور وہ تصورات جس طرح فرما رہے تھے علامہ سعیدی صاحب، وہ تصوراتی دنیا میں پھر جب مدینہ شریف کی حاضری کو جانتے ہو ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں
پہلے مکہ شریف جاتے ہیں پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، اور جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دلچسپ بات کہتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، ہائے وہ کہتے ہیں تو این جا باش ہو با خاصاں بے آمیز، اللہ اکبر، تیرے بڑے بڑے خاص نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، ہائے تو یہاں ان کے ساتھ رہ، ومن در دل ہوائے دوست دارم، میں تو دل میں یار کی محبت رکھتا ہوں، میں تو اس کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی اور وہ محمد پھر وعلی وہاں جانے کی کیفیت کو جو انہوں نے بیان کیا ہے نا، وہ بڑی کمال تھی، اللہ کرے ہم سب کو وہ نصیب ہو۔ آمین اللہم، تو کہتے ہیں بئیں پیری رہے بتہا گرفتم، ہاں ہاں ہاں، اس بڑھاپے میں نے یہ راہ مبارک راستہ اختیار کیا ہے، کیسے؟ چوہا مرغے کے در سہرا سرے شام، کشاید پر بفکر آشیانہ، اللہ اکبر، کہ جیسے ایک پرندہ ہے وہ سارا دن گھوم پھر کر شام کو اپنے آشیانے کی طرف آنے کے لیے پر کھول لیتا ہے، تو میں بھی اسی طرح ماشاء اللہ اپنے ماشاء اللہ، پر کھول کر آیا۔ اور وہ جو مسجد قباء کے بارے میں آپ نے فرمایا، مسجد قباء وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اسی مقام پر سب سے پہلے جو مسجد بنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بنائی، وہ جس کے قباء بارے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمسجد اس سے سالت تقویٰ، آہا، اور اس مسجد کی تعمیر میں حضور نے بھی کام کیا اور صحابہ کرام نے بھی کام کیا، اس کو برکتیں یہ حاصل ہوئیں کہ حضور نے اپنے دست اقدس سے اس میں کام کیا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے یہاں پیدل آئے تو وہ یوں سمجھے کہ جیسے میں نے عمرہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان خاص اس مسجد، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ مسجد قباء کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا مزید کچھ جملے عنایت کرنا چاہیں، اور اس کے بعد میں اس عزت والے پہاڑ کے لیے آپ سے تذکرے کے لیے چاہوں گا جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا تھا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبل احد، مسجد قباء سے احد کی طرف ہمیں سفر شروع کرنا ہے، کیا ارشاد کیجیے گا؟ مسجد قباء کا جہاں تذکرہ ہے وہاں قرآن کریم میں ایک اور مسجد کا بھی تذکرہ ہے جسے مسجد درار کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، رب نے ایسا موازنہ کیا ہے، اللہ اکبر، لمسجد اسس علی التقوی من آہا، اول یوم، ہائے ہائے، تعارف کرایا کہ پہلے دن ہی جس کی بنیاد تقوی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور وہ مہاجرین اس میں شامل تھے، انصار شامل تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس میں شریک ہوئے اس کے بنانے میں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، والذین نتخذوا مسجدا ضرارا، پوری تفصیل بیان کی تھی، تو وہ مسجد دیکھنے میں صحیح، لیکن وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، اچھا آگے فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں اتحاد کے لیے نہیں تھی، فرقہ واریت کے بیج ڈالنے کے لیے تھی۔ اچھا پھر آگے فرمایا صرف اس پر بھی بس نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی کمین گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اللہ تو یہ بیان کی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب وہ زیادہ حقدار ہے مسجد کہ آپ وہاں جلوہ فرما ہوں جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس لیے مسجد کے تعین میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ صرف شیپ کو دیکھ کر آپ اس کو مسجد قرار دے دیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ کیا اس کا استعمال امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے یا امت مسلمہ کی تباہی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے جو صدقات اور خیرات اور ان کو چلانے کے لیے ہم جو حصہ ڈالتے ہیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی بنیادوں میں کیا ہے۔ دوسرا پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جبل احد، یہ تو ایک ایسا پہاڑ ہے، بندہ اس کا ذکر کرتا ہے تو دل رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذکر پتھر کا ہوتا ہے اور بندے کا دل موم ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ دیکھیں نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سند بخشی ہو کہ احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ رک کر دیکھیں، ایک تو یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی، پھر اس کو جو زندہ فضائل ملے، شہدائے احد ہیں اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہونا، آپ کے جسم انور سے مبارک لہو کا بہنا، اور وہ سارے مناظر جو ہیں ہماری آنکھوں کے اگر سامنے ہوں، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب ثلاثہ کے ساتھ اس کے اوپر سفر کرنا ہو اور خوشی سے
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، ہائے حرکت پیدا ہوئی، لرزہ طاری ہوا اس احد کے اوپر، اور حضور فرما رہے ہیں اس بت احد ہائے ہائے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی جلوہ فرما ہے، ایک صدیق جلوہ فرما ہے، اور 2 شہید جلوہ فرما ہے۔ اللہ، اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، یہاں پر میں نوجوانوں کے لیے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اپنی نوجوان نسل کے لیے، کہ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتنی تاثیر ہے کہ وہ بے جان پتھر کے دل میں بھی اتر گئی ہے، تو ہم کیسے انسان ہیں کہ ان کے امتی ہیں، اتنے گوشت کے نرم دل رکھنے کے باوجود بھی اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں اتری تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اور یہی بات علامہ نے کہی، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اثر ما با ما چے کرد، اے ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی انسان، تجھے خبر ہے ہمارے زمانے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اثر ما ماراز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، ہمارے زمانے نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا، ماشاء اللہ، اور اس کا ماشاء طریقہ یہ اپنایا کہ ہمیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے بیگانہ کر دیا۔ بھائی سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے۔ خالد صحیح، مسجد قباء شریف کا ذکر آئے تو اس کے علاوہ اگر ہم مدینہ شریف کو دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں اس پورے شہر کی تاریخ کو، تو اس کے علاوہ اور جو تاریخی اور مساجد، روحانی مراکز یہاں ملتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ جانکاری، آگاہی فراہم فرمائیے۔ جناب والا مدینہ شریف کے جو ذرات ہیں وہ بھی بڑے متبرک ہیں۔ جی درست ہے، حق بات ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر قطرہ آب ہے کوثر، واہ واہ، ہر قطرہ آب ہے کوثر، کوثر، خار دی شکل بہار دی ہے، ہائے ہائے، خار دی شکل بہار بہار دی دیے، آج ڈوڑی سکھ دی دار دی ہے، ہائے ہائے، متائی نگری دلدار دی ہے۔ بھائی سبحان یہ اللہ، جاتے ہوئے ان کی جو کیفیت تھی نا، سبحان اللہ، تو وہ کہتے ہیں ہر قطرہ آب ہے کوثر، ہوں، خار دی شکل بہار بہار دی ہے ہے۔ کوثر، واہ واہ، وہاں تو خار بھی بہار ہے۔ اور حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب ننگے پاؤں جا رہے تھے تو ایک کانٹا چپ گیا، اوئے ہوئے، تو کانٹے کو نکال کر کانٹے سے باتیں کرتے ہاں، اور اسے کہتے ہیں کہ خار صحرائے نبی، ہائے پاؤں سے کیا کام تجھے، ہائے ہائے، اللہ، خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا پاؤں کام سے تیرا؟ کیا کام تجھے، ہاں، آ میرے میری دل، جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اللہ، سبحان تیرا مقام تو یہ تھا کہ تو میرے دل میں چھپ جاتا، اللہ اکبر، پاؤں میں کیوں چھپ گئے؟ تو ایک ایک چیز وہاں اس کی متبرک ہے، اور اس کے جو آداب ہیں، امیر مینائی کہتے ہیں کہ روضہ پاک پہ ہائے ہائے، سب ضبط نفس کرتے ہیں، اللہ، اللہ، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا۔ ہوا کیا تھی، بات، ابھی آپ نے وہ میرا شعر بھی پڑھا ہے، سانس اور جی ہاں، بادب سانس، کیونکہ سانس اور نظر بھی، سانس اور نظر کو بھی بادب رکھنا نظر شہر کو بھی مدینہ، بادب رکھیں، کیونکہ نظر سے بھی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ہائے، سانس سے بھی کوئی بے ادبی کیونکہ نہ ہو نازک جائے۔ بہت ہے۔ کیونکہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے عجیب خوبصورت بات کی، بڑی جرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، ان کے عشق نے بڑی جرت کا مظاہرہ بھئی کیا۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا عرشست کمی پایا ہائے ہائے، حیوان محمد، او ہو، صلی عرش اللہ علیہ خدا وسلم، کا عرش، الرحمن علی العرش استوا ہے، اللہ اکبر، لیکن انہوں نے کہا عرشست کمی پایا ایوان محمد، عرش ایوان محمد سے کم مرتبہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء جبریل اللہ، امین خادم و دربان محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، جبریل امین خادم ہے اور دربان محمد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر ایک چیز جو اس سرزمین سے جس چیز کا تعلق ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے اگر یہ سوال کیا جائے، صحیح، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایسا کیوں کہا؟ عرش پہ خدا تو بیٹھنے سے پاک ہے، صحیح، وہاں بیٹھنے کا جو اعزاز حضور کو ملا، ایک دفعہ حضور تشریف لے گئے عرش پہ، ماشاء اللہ، یہاں تو ماشاء بار اللہ، بار حضور کے قدم لگے ہیں، اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمت نے کہا عرشست کمی پایا زیوان محمد، زندہ باد خیر صحیح، جبریل سبحان امین اللہ، خادم و دربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادبگاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردم می آیت جنید و بایزید ایجا۔ شہر مدینہ آج ہمارا موضوع سخن ہے، یہاں ایک مختصر سا وقفہ
چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ سرزمین حجاز میں آج گفتگو کا شرف جس مقدس اور معمر موضوع کے حوالے سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ شہر مدینہ ہے، حضور کا دیار نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کائنات کا مرکز بننے والی مقدس، مبارک، متبرک، معمر، معطر سرزمین۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، شہر مدینہ کا ذکر آئے جی اور اس کے متعلقات کا ذکر آئے، مبارک مقامات کا ذکر آئے، ارد گرد کا ذکر آئے اور جنت البقیع شریف کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ نفوس قدسیہ جو حضور رحمت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پروانہ وار طواف کرتے رہے، ان میں سے کئی ہزار مبارک ہستیاں وہاں تشریف فرمائیں۔ کیا کہیے گا جنت البقیع شریف کی تاریخی اہمیت، اس کا مقام، فضیلت، روحانی اہمیت، اس حوالے سے فرمائیے۔ اس میں ایک بات جو رہ گئی تھی، وہ مساجد کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا، اس کا تذکرہ مختصر جی ضروری ہے بالکل ایڈ کر دیجیے گا کہ 25 مساجد تھیں مدینہ منورہ میں، اور ان میں سے 19 اب بھی موجود ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، آپ عہد نبوی کی بات فرما رہے ہیں؟ جی میں عرض کر اسی کی وضاحت میں کرنے لگا بسم ہوں۔ اللہ۔ جہاں جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، صحیح۔ جہاں جہاں آپ موجود رہے، وہاں نوافل پڑھے، تو صحابہ کرام اس جگہ کو پھر مسجد بنا لیتے تھے، تبرکن پڑھاتے تھے۔ تو اس دور میں 25 مساجد تھیں، ان میں سے 19 آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے ایک محقق نے تحقیق کر کے ان کی نشاندہی کر یہ انہی ناموں سے موجود ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انہی نام، مثلا مسجد ام ابراہیم، بالکل صحیح۔ حضرت ماریہ قبطیہ ایک حویلی میں تھی، جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضور وہاں تشریف لے گئے، نماز پڑھی تو وہ مسجد بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح کی اور کافی ساری مسجد مسجد علی اور دیگر مساجد، مسجد اجابہ ہے، مسجد فسا ہے، یعنی وہ مسجد جہاں یہ آیت اتری تھی کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو تھوڑا وسعت پیدا کر لیا کرو، اس مسجد کا نام مسجد فسا ہے۔ تو یہ بے شمار مسجد قبلتین ہے، بے شمار مساجد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا جو جنت البقیع کا، یہ بھی اسی طرح گداز والا سوال ہے۔ جی، جنت البقیع غرقد درخت کا نام ہے، درختوں کی سرزمین کو بھی کہا جاتا ہے، بقیع الغرقد بھی اسے کہتے ہیں۔ درست۔ غرقد کے وہاں پر درخت تھے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے دور میں تو اس کا جو حدود اربا تھا وہ بہت کم تھا، جی صحیح۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے مسجد نبوی شریف کا حدود اربا اور مسجد حرام کا حدود اربا وسعت پذیر ہوتا رہا، بالکل اسی طرح جنت البقیع کا حدود اربا بھی وسعت پذیر ہوتا رہا۔ جی صحیح۔ اس میں سب سے پہلے جو توسیع کی تھی جنت البقیع کی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی، پھر ولید نے کی تھی، اور پھر یہ سلسلہ ترکی خلفاء سے ہوتا ہوا آج تک جو ہے، اب یہ ہزاروں مربع میٹر تک جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس وقت بالکل محدود حصہ تھا۔ اس میں جو اولین مہاجر صحابی جو ہے مدفون ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تدفین فرمائی، وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہے۔ اللہ۔ اور انصار کے جو اولین صحابی جو ہے یہاں پر مدفون ہوئے، وہ اسد ابن زرارہ ہے۔ اللہ، یہ اولین لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی فضیلت اس حوالے سے بھی بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جب قیامت ہوگی میری قبر شک ہوگی، پھر ابو بکر کی شک ہوگی، پھر عمر کی شک ہوگی، پھر میں ان دونوں کو لے کے بقیع کی طرف جاؤں گا، اور پھر وہاں سے ہم اکٹھے جو ہے وہ میدان قیامت کی طرف سفر ہوگا۔ یہاں پر جو ہستیاں جلوہ فرما ہیں، وہاں جو بڑی ہستیاں موجود ہیں، اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کربلا کا قصاص جو ہے وہ روز قیامت اپنے بابا جان کی امت کی بخشش کی صورت میں وصول فرمائیں گی، اللہ، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت امام حسن موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ کائنات موجود ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہاں ہزاروں صحابہ کرام، وہ لوگ جن کے ایمان کو رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان لانے کی کسوٹی اور معیار قرار دیا، وہ ہستیاں وہاں پر مدفون ہیں۔ تو اس لیے بندہ مدینہ شریف جائے اور پھر جنت البقیع میں نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بار بار جانے کا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا۔ اب دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان نشانات محبت کو اٹھانے کی توفیق دے، اور اسی طرح ہمیں پتہ چلے ہم جائیں کہ ہم کس بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ سلام بھی پیش کریں، دعا کے لیے بھی عرض کریں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کر سکیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جب گفتگو کا آغاز کیا، جن جن ذروں کا مقامات کا ذکر کیا، تو مجھے بے اختیار یاد آئی حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے. تو خالص صحیح ایک صوفی اور خانقاہ نشین جو ہے سالک راہ طریقت، وہ حضور کے دیار نور کو کیسے دیکھتا ہے، پیغام کے طور پہ یہ بات نشر کر دیجئے. ہماری اختتامی گھڑیاں ہیں پروگرام کی. جناب، عاشق کی نظر جو ہوتی ہے وہ اس کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوتا ہے. بے شک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز، اب آپ دیکھیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کو بیعت فرما رہے ہیں. یہ ایک منظر بڑا عجیب تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ کو چونکہ جتنا پیار ہے اپنے محبوب سے، وہ تو کائنات کی کوئی چیز اتنا کر ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں. اللہ تو آپ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک محب، ایک عاشق دیکھتا ہے کہ میرا محبوب ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، درخت بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، تو وہ اس کی منظر کشی کرے گا، اس کی کوئی کینوس پہ اس کو اتارے گا. حق بات درست ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بک رہے ہیں اور حضور ان کو خرید فرما رہے ہیں، اس پہ آیت مبارکہ کیا نام ہائے 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 اللہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. جب آپ ایک درخت کے نیچے جب بیعت فرما رہے تھے تو اس وقت وہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں، آپ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. لیکن جس کو بیعت حضور فرما رہے ہیں سبحان، اس کے لیے اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. اللہ پھر راضی ہونے کا کوئی انعام بھی ہوتا ہے. انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انعام یہ ہے کہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے بیعت ہو رہے ہیں یہ اللہ کے بیعت ہو رہے ہیں. بھائی سبحان اللہ. بیعت تو اس کا ہوتا ہے جس کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ تو حضور کا ہے. اللہ کے بیعت کیسے ہو رہے ہیں؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ایک نازک سی بات ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، بسم اللہ. میرا یہ ہاتھ ہے تو بازو بھی میرا ہی ہوگا، کندھا بھی میرا ہی ہوگا. آج تک کہیں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ہاتھ کسی اور کا ہو، بازو کسی اور کا. خالص صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں. شہر نور ہو، کریائے مصطفیٰ ہو، کوچائے دل براں ہو، اور بندہ کہے کہ میں اس گفتگو سے سیر ہو گیا، میں نے مکمل حق ادا کر دیا، ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے کسی سمندر کے. لیکن بہرحال ہم پابند ہیں وقت کے دامن میں آپ جتنی نے جو گنجائش ہو. روحانی پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسی کو آپ پیغام کی صورت میں نشر فرمائیں. حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ اور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غزالی زمان میں پیر مرشد مدینہ شریف میں. تو خواجہ شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت یہ فرمائیں کہ پہلے مکہ حاضری دینی چاہیے رب کے گھر کی بارگاہ میں، یا مدینہ منورہ آنا چاہیے؟ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر بندہ آپ کی طرح متقی ہو، نیکوکار ہو، تو اسے پہلے رب کی بارگاہ میں جانا چاہیے گناہ بخشوا کے. وہ نیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے، صاف ستھرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے، سیدھا رب کی سیدھا جائے اور پھر حضور کی بارگاہ میں چلا. اور اگر میرے جیسا گناہگار ہو تو اسے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، وہی جاؤک والی بارگاہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ صاف ستھرا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے مدینہ شریف گئے تھے، درست، وہاں سے واپس آ گئے، مکہ شریف نہیں گئے. دوبارہ جب گئے ہیں تو پھر پہلے مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے. پھر کہا ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیا. ہائے ہائے. کیا بات ہے، حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل کو ہم سمجھا بجھا کر
ہاں سوئے کعبہ لائے تھے، ہاں پھر ارشاد کیجئے، دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے سوئے کعبہ کعبہ لائے تھے، آئے دل ہمیں سمجھا بجھا کر کوئے جانا لے چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان میں بہت شکر گزار آج کی اس مبارک نشست میں بڑی قیمتی معلومات نشر کی جناب خواجہ سائیں غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ نے، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں، علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ مکرم ناظرین، آج کی گفتگو اپنے اہتمام کی طرف پہنچتی ہے۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ان کلمات کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہے۔ علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ انشاءاللہ نیکی اور خیر کی اگلی نشست کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ٹھہرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔